है कि आज हमारा ऑनलाइन तौसीकी लेक्चर मुनक्किद किया जा रहा है जूम पर। और इस लेक्चर को पेश करने वाली जो शख्सियत आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत है, जिनका नाम है गिरामी नाजिमुद्दीन फारूकी है। आप माशाल्लाह अपने मैदान में काफी माहिर हैं। आपकी तालीमी लियाकत का अगर हम जायजा लेते हैं तो आप अदबी, सखाफती, सहाफती तमाम कामों से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कामयाब ताजिर होने के साथ साथ एक कामयाब समाजी जहदकार भी आप हैं। उम्मत को जब कभी भी मुश्किलात और कठिन मरहलों से गुजरना हुआ, तब आप अपने सलाहियत और अपनी जान तोड़ कोशिश के साथ उम्मत को पेश आने वाले जो भी मसाइल हैं उस पर आपने अपनी खिदमत को पेश किया। आज वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तमिल जो तौसी लेक्चर जूम पर पेश किया जा रहा है, 6 तारीख को बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब 7:10 को जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो इस सेशन के अंदर आप वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक तमाम उसके मनफी पहलुओं को उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। आपके बारे में एक बात बता देना मैं जरूरी समझूंगा, इसलिए जरूरी है आपके मुतालिक बताना, तभी आप इस वक्त तरमीम बिल के मुतालिक सही तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका मुताला कितना वसी है। जो मुखर्रिर और तजिया निगार आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, माशाल्लाह आप अब तक उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में तकरीबन 600 से ज्यादा आपने मजामीन को मुरतब किया है, और हिंदुस्तान के मौखर रोजनामों में वो मजामीन छप चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुख्तलिफ जो मजामीन आपने लिखा है उर्दू अंग्रेजी में, उसके किताबी शक्ल में भी बहुत सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जो बज़बान तेलुगु, आसामी, बंगाली, अरबी में भी मौजूद हैं। अगर आप मुसन्निफ के और मुखर्रिर के मजामीन को देखना चाहें तो सलामा के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने कौमी तालीमी पॉलिसी पर मुश्तमिल एक अहम किताब भी लिखा है, जो स्कूल के टीचर्स और कॉलेज के लेक्चरर्स और इंतजामिया के लिए और मिल्लत के तालीमी तरक्की से दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी ये किताब काफी मुफीद साबित होगी। हमारे इस सेशन के मुखर्रिर जनाब नाजिमुद्दीन साहब की अगर किताबों का अगर अब मैं मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा तो वो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके इल्म में लाने के लिए मैं चंद किताबों का तारुफ पेश करना जरूरी समझूंगा। जिसमें आपकी एक मशहूर मारूफ किताब है तारुफ इस्लाम, इस्लामी तहजीब, नई कौमी तालीमी पॉलिसी का जायजा और हमारा लाहे अमल। इसी तरीके से आपने अरब इसराइल मुआहदा और आलम इस्लाम पर पड़ने वाले मुज़िर असरात पर भी आपने बेहतरीन किताब लिखी। हमारे पड़ोसी मुल्क रोहिंग्या के मुसलमानों की नस्ल कशी पर भी आपने बहुत बेहतरीन किताब लिखी है। और इसी तरीके से उम्मत को दरपेश एक चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज जो असरी तालीमी इदारों में, गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में अक्सर और बेशर हमारे तलबा और तालिबात को सामना करना पड़ता है, योगा, उसकी शरीयत की रोशनी में भी आपने एक बेहतरीन किताब लिखी। और इसी तरीके से उम्मत को माशी हिसाब से जो मसाइल दरपेश हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए भी मुदल्लल अंदाज में आपने एक किताब तहरीर फरमाई है, जो इस्लाम में गुर्बत और उसका इलाज। और इसी तरीके से समाजी जिंदगी में वालिदैन के लिए तरबियत औलाद का एक बड़ा मसला दरपेश होता है, उस पर भी आपने तरबियत औलाद में हया का उनसुर, इस पर भी आपने किताब लिखी है। और उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा दायरेकार खिदमत खल पर भी मबनी है, तो उस पर भी आपने इस्लाम में खिदमत खल की बुनियादें, उस पर भी आपने बेहतरीन किताब लिखी है। और इसी तरीके से आपने मौजूदा ज़माने के
مسلمانوں کے لیے چیلنجز میں عیسائیت کی تبلیغ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس سے متعلق بھی آپ نے عیسائیت اور اباہیت کے نرغے میں آپ نے کتاب لکھی، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے درپیش چیلنجز میں طلاق ثلاثہ، تعدد ازدواج بھی ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی آپ کی بہترین ماشاءاللہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، آپ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ایک کتاب زیر ترتیب ہے، مسلمان نے ہند، ماضی، حال اور مستقبل، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد چھپ کر آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ میں زیادہ آپ کے درمیان حائل ہوئے بغیر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کے اہم ٹاپک وقت ترمیم بل پر اپنے خیالات کو اظہار فرمائیں، اور ہمارے جتنے بھی مشارکین ہیں ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے، تمام لوگ آپ سے استفادہ حاصل کریں، آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ اجمعین۔ محترم ناظرین، سامعات، وہ ہمارے قابل قدر اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے تمام انٹلیکچوئلس اور دانشور حضرات، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کے موضوع جو ہے، سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں، غیر مسلموں اور خود ہمارے دشمنان اسلام کے درمیان بہت زیادہ گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہے۔ اگر بہت زیادہ تفصیلات میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایک جو لیکچر اور تقریر ہے وہ اس موضوع پر کافی نہیں ہوگی، لیکن میں اپنے اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی باتیں آپ کے اسے گزار کروں۔ محترم ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کی جو عظیم الشان آسمانوں تک چھونے والی جو عمارت ہے، اس کے دو ستون ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے کلمے کے بعد جو بات آتی ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مساجد کا نظام دیا ہے اور جو حرمین شریفین دیا ہے، اس کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اسی کا آدھا حصہ جو ایمان کا بہت بڑا ستون ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، عامت الناس و عامت المسلمین کے جو حقوق ہیں، تو یہ دونوں کی جو درمیان جو بھی اللہ کی راہ کے اندر دیے گئے اور ڈونیٹ کیے گئے ٹینجیبل ایسٹس کا جو انتظام چلانے والی باڈی ہوتی ہے وہ اوقاف کہلاتی ہے۔ دراصل شاعر اسلام کا یہ حصہ ہے کہ مسلمانوں کے مساجد، عیدگاہیں، قبرستان، مدارس، مسافر خانے اور اسی طرح سے یتیم خانے بیواؤں کے لیے، اللہ جین کے لیے، اور ایک بہت بڑا موضوع ہے جو انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں کے اندر میں اس کا تعارف دیتے ہوئے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آج کی گفتگو میں دراصل 3 عنوانات آپ کے سامنے ہم جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ خدمت خلق، اس کے بیت المال اور اوقاف، یہ دنیا کو درمیان اسلام کے اندر آخر کیا تعلق ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو موجودہ وقف قانون آیا ہے وہ جو ہمارے سر کے اوپر ایک نئی تلوار، بلکہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کلیشن کوف جو ہے ہماری سروں پر تان دیا گیا ہے، اور یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور آخر کے اندر چند ہماری جو
ملت اسلامیہ کی اندرونی صورتحال ہے اور جو کمزوریاں ہیں اور بعض ہمارے اکابرین سے جو ہماری گزارشات ہیں پھر اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، تراث الاسلامیہ جو ہے، جو اسلامی وراثت آخر ہوتی کیا ہے؟ اسلامی وراثت کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک تو ایک بندے مومن کی اپنی پرسنل وراثت ہے جو آل اولاد تک جاتی ہے، اور تراث الاسلامیہ کی جو عوامی جو وراثت ہے اور جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، جو شاعر اسلام ہیں، وہ تمام کے تمام تراث الاسلامیہ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہ نسل در نسل قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ تراث الاسلامیہ کے اندر وہ تمام خطاط، وہ تمام مویبل اور امویبل پراپرٹیز جو اللہ کے نام پر وقف کی جاتی ہیں، وہ تراث الاسلامیہ کا حصہ ہیں، اور اسی سے اس کی روشن کرنیں ساری دنیا کے اندر آج دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے ہر مسلم ملک کے اندر، اور جہاں مسلمان مائنورٹیز کے اندر ہے، وہاں بھی اپنے پورے رانائیوں اور عظمتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ آخر بیت المال کے اندر اور وقف کے اندر دونوں میں کیا فرق ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو خلفائے راشدین کا دور آیا، تو امارت اسلامیہ کا پورا ملک کا نظم چلانے کے لیے جو مالیہ درکار ہوتی تھی، اس کے لیے جو خزانہ بنایا گیا تھا اور جس کے لیے جو ٹریجری تھی وہ بیت المال تھی۔ لیکن وہ بیت المال کا کام یہ بھی تھا کہ وہاں کی جو مصیبت زدہ، غریب، یتیم، بیوہ، یسیر، قیدیوں، غلاموں اور بچھڑے ہوئے کمزور طبقات کی مدد کرنا، اور انہیں بر وقت لیل و نہار ان کے غذا کا، ان کے لباس کا، ان کے پانی کا، تمام کا بندوبست بیت المال کے تحت آتا تھا۔ اور بیت المال کو مضبوط کرنے کے اندر پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار تبدیلیاں لائیں اور ایسا نظام قائم کیا کہ آج تک دنیا اس نظام کو پڑھ کر اشش کرتی ہے۔ اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے بیت المال کے اندر، دراصل مویبل پراپرٹیز اور کیش، زر مبادلہ، اسی طرح سے جو ہے عمولہ جو ہوتی ہے وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ چیزیں عطیہ دی جاتی ہیں، وہ زکوٰۃ، صدقات، وہ تمام چیزیں جو ہے نقود کی شکل میں جاتی ہیں۔ وہ چیز اگر مستقل خدمت خلق کے لیے کوئی وقف کرتا ہے اور اللہ کی راستے کے اندر جو عطیہ دیتا ہے، تو پھر وہ ٹینجیبل ایسٹ وقف کی شکل کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر خدمت خلق کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے۔ ساری دنیا کو، مذاہب کو پڑھ لیجئے، آپ کرسچینٹی کو پڑھیے، ہندوازم کو پڑھیے، یا پھر کسی بدھزم کو بھی پڑھ لیجئے، کہ جو سوشل انفراسٹرکچر کا دنیا کے اندر سب سے پہلے کانسیپٹ دیا گیا ہے تو صرف اسلام میں دیا گیا ہے۔ تو خدمت خلق کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے اسلامک سوشل اسٹیبلٹی کے لیے اور سروسز کے لیے پورا نظام جو ہے وقت کے امیر المومنین یا اسلامی گروہوں یا مومنین کی جو جماعتیں اور منتظمین ہیں ان کے تحت چلائی جانے والی یہ تمام چھوٹی چھوٹی اور بڑی جو تنظیمیں، آرگنائزیشن اور ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام اوقاف کے اندر آتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایکچولی یہ اسلامک سپورٹیو سوشل سروس کا ایک سسٹم ہے جو ہم جس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے یعنی شعبے جات ہیں، اب جس کو میں مختصر پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے پہلے خدمت خلق کا تصور جو اسلام کے اندر دیا گیا ہے، اگر میں آیتوں کی تلاوت کروں گا تو پھر اور تھوڑا سا بہت زیادہ ہو جائے گا، تو بطور تذکرہ عرض ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 273 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ وَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التعقب
صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگوں، ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مال درخیال کرتے ہو، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد صحاح ستہ کی کئی احادیث خدمت قلب کے سلسلے میں ہیں، جس میں مختصر یاد دہانی کے لیے لباس ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، غریبوں کی مدد ہے، بیواؤں کی مدد ہے، قیدیوں کو چھڑانا ہے، اور اسی طرح سے جتنے کچلے ہوئے طبقات ہیں ان کو جو ہے مکمل طور پر اپنے پیر پر کھڑا کرنے کے لیے اور ان کو زکوٰۃ دے کر ان کو زکوٰۃ کا مالک بنانے کے لیے جو نظام دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ بڑی تفصیلات ہیں، اگر میں یہ تفصیلات پہ جاؤں گا تو کم از کم اس موضوع پر، خدمت قلب کے موضوع پر 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن خدمت قلب کے لیے جو انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے، جو امویبل پراپرٹیز کا جو انفراسٹرکچر بنتا ہے، جس کو اسلامک سوشل انفراسٹرکچر بھی ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو جو شعبے آ سکتے ہیں، میں اسے 24 میں نے اسے شارٹ لسٹ کیا ہے، اسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات واضح رہے۔ غربت اور افلاس سے 2-4 لوگوں کی مدد، بیماروں اور امراض کا مفت علاج، تعلیم و تربیت کے لیے مفت سہولتیں، پیدائش و موت کے اخراجات، آفات سماوی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام، مہاجرین، ریفیوجیز اور پیسنجرز، بچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے مدد کرنا، اور جو ہجرت میں سفر کر رہے ہیں ان کے درمیان اگر امراض پھوٹتے ہیں تو ان کا علاج کرنا، غریب، بیوہ، مطلقہ، معلقہ، مردود اور متروک خواتین پر بروقت امداد اور ان کی دیکھ بھال، خود روزگار اسکیمات پر عمل واری، چھوٹی چھوٹی بزنس اور تجارت کے لیے ان کی مدد کرنا، کھیتی باڑی اور زراعت اور جو ہے ایگریکلچر کے اندر انہیں سپورٹ دینا، قیدیوں کی مدد کرنا۔ ایک قیدی کو چھڑانے کا ثواب خود قرآن کے اندر جو ہے 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، مہاجرین کی قانونی امداد کرنا، جو غریب ہے، مسکین ہے، مہاجر ہے، جو وقت کی حکومتوں کی جانب سے پریشان کیے جاتے ہیں، تو ان کو لیگل سپورٹ دینا بھی یہ خدمت قلب میں شامل ہے۔ معاشرے کی حفاظت و دفاع کے لیے جو ہے آپ پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی خدمت قلب میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت و تحفظ اور بقا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے عطیات دینا بھی خدمت قلب میں آتا ہے۔ روزگار، تعلیم، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں خدمت قلب میں آتی ہیں۔ 15واں جو نقطہ ہے، فسادات، جو رائٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ لیگل رائٹس ہوں، ریلیجیس رائٹس ہوں، کمیونل رائٹس ہوں، اس کے اندر جو خاندان متاثر ہوتے ہیں ان کے ریہیبلیٹ کرنے کے لیے، انہیں باضابط کاری کرنے کے لیے آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو سپورٹ دیتے ہیں وہ بھی خدمت قلب میں آتا ہے۔ اور جو حضرات دوسرے مذاہب چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، نو مسلموں کو ان کی زندگیوں کے اندر دوبارہ انہیں اسٹیبلش کرنے کے لیے جو مدد کی جاتی ہے وہ بھی خدمت قلب میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے عدم مساوات کے خاتمے کی مدد کرنا، جو ایکویلٹی اور جو مساوات جو سوسائٹی اور کمیونٹی سے ختم ہو رہے ہیں، تو سب کو ایکول فوٹیج پہ لانے کے لیے جو آپ تعاون کریں گے اسلام میں، وہ بھی خدمت قلب کے اندر آئے گا۔ 19واں جو پوائنٹ ہے وہ دار النساء، یعنی ہاؤس فار وومن، جو مطرود خواتین ہیں یا جو بے سہارا خواتین ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوں، جوان ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، وہ سب کے لیے، جس میں بیوہ، مطلقہ، معلقہ اور بے سہارا خواتین، ان کی رہائش گاہ اور ان کی تربیت گاہ کا قیام عمل میں لانا، یہ بھی خدمت قلب ہے۔ دار الیتامہ کا قیام اور انتظام، یعنی آرفنیج بنانا اور اسے رن کرنا، یہ بھی خدمت قلب میں ہے۔ اسی طرح سے ہاؤس آف ایجڈ، جو بیت المعمرین جسے کہتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے جو ہے رہائش گاہ کا انتظام کرنا اور انہیں رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ ریفیوجیز کیمپس لگانا،
جس کو بیت اللہ جین بھی کہہ سکتے ہیں، اور پناہ گزین کیمپس لگانا جس میں پانی، بجلی اور بیت الخلاء کا انتظام کرنا، یا پھر آپ مسکین اور مفلوک حال لوگوں کے گھر کے چھوٹے یا بڑے اخراجات کی جو ہے نگہداشت کرنا، ان کے بچوں کی فیس ادا کرنا، یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام خدمت خلق کو کس طرح سے انجام دیا جائے؟ تو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، یعنی امیر المومنین اور خلفائے راشدین، صحابہ اور عشر مبشرہ کے زمانے سے ہی اسے مکمل طور پر اسٹرکچرڈ کر دیا گیا ہے، اور ان سب چیزوں کو خدمت خلق کے چلانے کے لیے ایک مکمل ادارے کی شکل دی گئی ہے۔ وہ ادارے کا نام ہے اوقاف، وقف۔ وقف کے اندر دونوں کام ہوں گے۔ وقف کے اندر حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، جیسا میں نے ابھی کہا کہ مسجد کا نظم ہے، مسجد کا نظم اور اقامت الصلاح جو ہے ایک بہت بڑا اسلام میں تصور ہے۔ اس میں مؤذن کے اذان دینے سے لے کر اور مصلیوں کی وضوگاہوں اور طہارت خانوں سے لے کر، جانمازوں سے لے کر، ممبر و محراب کی حفاظت اور ائمہ اور خطباء کے جو اخراجات اور مسجد کی صاف صفائی اور ستھرائی، یہ تمام چیزیں جو ہے خدمت خلق تھرو اوقاف ہوگی۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ رہا کہ ہمارے اسلاف نے جہاں کوئی اللہ کی راہ میں زمین دی، یا فی سبیل اللہ مسجد تعمیر کی، یا پھر مدرسے قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے، قبرستان بنائے، تو اس کو مستقل طور پر اس کے انتظام کو جاری رکھنے کے لیے الگ سے جو ہے انہوں نے اوقاف جو ہے اس میں ڈونیٹ کرنا شروع کیا، اور ان کے ماہانہ سالانہ خریدات تاکہ نکلیں، تو اس لیے بڑی بڑی جائیدادیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 1400 سال سے عالم اسلام میں الحمدللہ وقف کی جاتی ہیں۔ آپ مسلم ممالک نہیں، ایون غیر مسلم ممالک میں بھی جو مسلمان بستے ہیں ان کو دیکھیے کہ آج 1400 سال سے کتنی جائیدادیں الحمدللہ اللہ کے نام پر وقف ہیں، اور اس کی بہترین تاریخ ہے۔ اب میں اس تفصیلات کے اندر جاؤں گا تو پھر اور ایک لیکچر کی ضرورت ہے۔ آپ مصر کے اوقاف کو دیکھیے، آپ دولت عثمانیہ عثمان امپائر کے اوقاف کو دیکھیے، اور پھر آپ جو ہے جو رشیا کے اندر 7 جو مسلم اسٹیٹ تھے اب جو آزاد ہوئے، وہاں کے اوقاف کو دیکھیے۔ پھر دنیا کا سب سے بڑا مسلم اوقاف ہندوستان کے اندر ہے، اس کے نظم کو دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے یہ نظم کو چلانے کے لیے ہمارے اکابرین بڑی بڑی جائیدادیں لاکھوں کروڑوں کی جو وقف کیا کرتے تھے، اور اس کو آنے والی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری نسل تک یا آئندہ نسل تک، بلکہ تا قیامت تک جتنے نسلیں آئیں گی اس سے جو کچھ فائدہ ہوگا اور اس سے جو کچھ جو ہے آمدنی ہوگی، وہ پورا کے پورا وقف کا جو ہے نظام چلائے، مینجمنٹ چلائے، اور بہتر انداز میں، یعنی وہ بالکل جاگتی اور دکھتی نورانی تصویریں شاہر اسلام کی لوگوں کے سامنے رہیں، اس سے عامت المسلمین اور عامت الناس مکمل طور پر ہر دن ہر موقع جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جو ابھی 24 مہینے آپ کے سامنے نکات خدمت خلق کے پیش کیے، وہ تمام کے تمام اوقافی جائیدادوں سے ہونے چاہیے۔ لیکن اب اس کا جو دوسرا پہلو اب جو جس پر میں گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں کہ اوقاف اتنی زیادہ مؤثر اور اتنی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اور رحمت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اس کے اوپر آپ تفصیل سے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے جو 17ویں پارے کے اندر ہے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس کے رحمت کے نازل کیا، تو نبی کو رحمت بنایا۔ تو آپ دیکھیے کہ رحمت کے پہلو کا جو بہاؤ ہے، جو اس رحمت کی دریا کی جو لہریں ہیں، وہ کس طرح سے نسل در نسل سیراب کرتی جا رہی۔ کس نے سوچا تھا آج سے 600 400 500 1000 سال پہلے کہ ہم تک کے یہ جائیدادیں امانت کے ساتھ یہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، انٹیکٹ پہنچائے گا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، پہلی یونیورسٹی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد 728 عیسوی کے اندر
ट्यूनिस के अंदर कायम हुई, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जैतूना कहते हैं, और 1280 साल हो चुके हैं, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद 1080 के अंदर इटली के अंदर बुलानोवो के एक मुकाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम हुई। तो आदाए इस्लाम और दुश्मन इस्लाम ये कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, जो हिस्ट्री के एतबार से भी गलत है और हक़ाइक़ के एतबार से भी गलत है। मराकश के अंदर आप देखेंगे या दिल्ली में देखेंगे या आगरा में देखेंगे, ऐसे खूबसूरत तरीन मदारिस 1200 साल, 1000 साल, 1400 साल बनाए गए। मराकश का एक मदरसा है जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर, तो वहां पे यानी 1200 साल पुराने बने हुए इतने खूबसूरत कमरे हैं तुलबा को रहने के लिए। हॉस्टल आज दुनिया देखकर ताज्जुब करती है। वहां से आप सीधे आगरा का जो बुलंद दरवाजे की मस्जिद है, जामे मस्जिद बुलंद दरवाजे की, जो बहुत कम लोग सिर्फ बुलंद दरवाजा कहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ऊंचा किसी मस्जिद का दरवाजा है, तो बुलंद दरवाजे की मस्जिद का 134 फीट उसकी हाइट है। उस जामे मस्जिद के अतराफ देखिए कि मदरसे के, हॉस्टल के बच्चों के लिए और क्लासेस के लिए आज भी कितने खूबसूरत तरीन जो है वह तामीरात हैं, और किस तरह से उन लोगों ने हमारे नस्लों के लिए जो है बनाकर रखा था। ये मुख्तसर सी बीच की बात है। तो अजीजा ने गिरामी, ये कोई मौजू ऐसा नहीं है कि जो हंसते खेलते या किसी ज़ेली फ़िक़ही मसाइल के तौर पर जिक्र कर लिया जाए या उस पर जो है बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। ये हमारे लिए जो है यानी बदकिस्मती होगी कि अगर हम इस बड़े अजीमुशान अल्लाह के तोहफे और अच्छे और बरकत और नेमत को न सोच सके। तो इसीलिए जब से अंग्रेज आए, उन्होंने यही सोचा कि मुसलमानों की असल रीढ़ की हड्डी औकाफ है, तो लिहाजा ये जितने मुसलमानों के आलीशान मसाजिद हैं, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं या फिर कब्रस्तान हैं, और जो कुछ मज़ाहिर इस्लाम के शाअरुल्लाह दिख रहे हैं, इनको कम किया जाए या इनको गायब किया जाए, या इन पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पहले जो है इन पर पाबंदियां लगाई जाए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मुनज़्ज़म करना शुरू किया जाए। तो कुछ हद तक वो लोग कामयाब हुए। आज यानी तकरीबन हिंदुस्तान को आज़ादी मिले हुए 1948 से लेके अब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ादी थी कि वो अपनी जितनी मजहबी औकाफ की जायदादें हैं वो उसको जो है उसका इंतज़ाम करें, उसको मैनेज करें, उसको इस्टेब्लिश करें और उसको कंटिन्यू करें, और अपने जितने मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर जो कमेटी बनती है, जो मुतवल्ली यानी वहाँ पर जो तजवीज़ किया जाता है और शुरा के जरिए बनाया जाता है, उसको मामूर किया जाए और खुद मुसलमान अपने तौर पर इसका इंतज़ाम करें। अब 1995 के अंदर चूंकि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हो चुका था, और बाबरी मस्जिद पे जो शहादत भी है वो पहला आपके लिए एक रमजी जो है आपके लिए कोड़ा था कि अब यहाँ से आपकी बर्बादी हम शुरू करते हैं। तो वो जो कमतरी का या फिर शर्मिंदगी का एहसास कांग्रेस हुकूमत को था कि हमारे दौर में बाबरी मस्जिद मुनज़्ज़म हुई, या हमारे ही दौर में बाबरी मस्जिद का ताला खुला, हमारे ही दौर के अंदर मूर्ति बिठाई गई, तो उन्होंने 1995 के अंदर एक अच्छा काम ये किया कि मुसलमानों को लुभाने के लिए बहुत मजबूत औकाफी कानून बनाया, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन के जो क्लॉजेस और एक्ट डाले गए, जिसकी वजह से यानी जो पहले 70 साल में उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन जो है बाद में उसको और ताकतवर कानूनी तौर पर बनाया गया। फिर 2013 के अंदर भी उस कानून के अंदर और बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज़ें शामिल की गई, और उससे वक्फ बोर्ड और औकाफ का जो पूरा निज़ाम है वो बहुत मजबूत हुआ। पहले वक्फ बोर्ड चलता कैसा है हिंदुस्तान के अंदर वो आप समझ जाइए, फिर मैं दूसरे नुक्ते पर आता हूँ। दरअसल ये पॉलिटिकल शैडो के अंदर, हुकूमत के अंदर चलने वाला वजारती इदारा है, इसके वजीर होते हैं, और इसके तहत जो औकाफ दर्जे रजिस्टर्ड है, औकाफ के अंदर भी प्राइवेट वक्फ है और रजिस्टर्ड वक्फ है, और तीसरी जो नौयत है जो अभी हम लोगों के पास ज्यादा चल रही है वो है प्राइवेट ट्रस्ट है, सोसाइटी बनाकर खुद अपने तौर पे चलाना, और उसको जो है दर्जे रजिस्टर्ड नहीं करना औकाफ। तो औकाफ के पास दो दर्जे रजिस्टर्ड होते हैं, औकाफ उन्हीं को मैनेज करती है,
اور انہوں کے سلسلے کے اندر اوقاف کا زیادہ دخل درآمد ہوتا ہے۔ اب یہ تو جانتے ہیں کہ آپ حکومت کے زیر سایہ یا پولیٹیشینز کے اندر جو چیز بھی جاتی ہے مینجمنٹ کے لیے تو لازمی طور پر وہ کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ کرپشن جو ہے بڑھتے بڑھتے پھر مسجد کے محراب و ممبر تک بھی جا پہنچا۔ یہ جو اوقاف کی زمینوں کی جو لوٹ مار بھی ہے اس کے اندر ہمارے اپنے داخلی طور پر جو سیاسی لیڈر صاحبان ہیں یا بروکر ٹائپ کے لوگ ہیں یا انتہائی دلال قسم کے جو چھوٹے درجے کے مولوی ہیں، یہ تمام لوگ ملوث ہونے سے ایک منظم پیمانے پہ آرگنائز جو ہے ڈاکہ زنی شروع ہو گئی اوقاف کی مہنگی مہنگی زمینوں پر، اور بڑا ہی تباہی مچنے لگی۔ اور یہ سب جو ہے کانگریس کے وزراء نے بھی کیا، دوسرے قائدین نے بھی کیا، بہرحال میں ایک لمبی تفصیلات ہے۔ اب یہ پورا کے پورا نیکسس جو ہے ایک پورا ایک کارٹل بن گیا، کارٹل کے اندر پولیس ہے، لوکل غنڈے ہیں، پھر ہمارے اپنے مقامی جو ہے لیڈرز ہیں، بہرحال حتیٰ کہ تحفظ اوقاف نام پہ چلانے والی کمیٹیاں بھی اسی لیے بنی ہے کہ وہ کس طرح سے لوٹ کے کھائیں۔ اور اوقاف ڈپارٹمنٹ چونکہ گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے ریکارڈز کی اور اس کے پورے نظام کی جو ہے اچھی طریقے سے تنقی کریں، کنٹرول کریں۔ لیکن جو سہولتیں انڈومنٹ کو یا ہندو ٹرسٹ اور انڈومنٹ کو حاصل ہیں اور جو ان کو قانونی پروٹیکشن ہے وہ اوقافی جائیدادوں کو نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیمپل کی جگہ ہے یا ہندو ٹرسٹ کی جگہ ہے، کوئی قابل انکروچرز انکروچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں سو موٹو خود پولیس ایکشن لیتی ہے اور کلیکٹر کو پورا اختیار ہے کہ وہ فوری ایکشن میں آئے اور اس کی حفاظت کرے۔ یہ جو پروٹیکشن انڈومنٹ کو دیا گیا ہے وہ پروٹیکشن جو ہے اوقاف کو نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال تو پرائیویٹ اوقاف ہے، پھر اس میں وقف الاولاد ایک ہے۔ وقف الاولاد کے علاوہ یہ متولیان اور سجادگان جو ہیں ان کے اپنے جو ہے پرائیویٹ ٹرسٹ ہیں، تو اب وہ متولی دل متولی اور اس طرح سے ان کی اولادوں کے اندر چلتے رہتا ہے۔ بعض خاندانوں کے اندر وقف الاولاد بھی وقف کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین ہے ہماری جو جائیداد ہے یہ آنے والی ہماری خاندان کی جتنی اولادیں رہیں گی وہ اس کا کرایہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسے بیچ نہیں سکتے، تو یہ ٹوٹل یہ پرائیویٹ وقف ہے۔ تو یہاں کا جو نظم جو ہے خاص طور سے جو لوس پیٹرن پہ وقف ڈپارٹمنٹ کا چل رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل شیڈو میں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو چھوٹے قسم کے ملی قائدین یا مولوی حضرات اس میں گھس گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ بربادی مچا ہے۔ اب دشمنان اسلام اور یہ جو زعفرانی طاقتیں ہیں وہ آزادی کے بعد سے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش تھے کہ بھئی اتنا زیادہ ہندوستان کے اندر اگر چلیں گے پھریں گے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک تو ہر جگہ ایک مسجدوں کا، قبرستانوں کا، عیدگاہوں کا، مدرسوں کا ایک مکمل طور پر بہت بڑا جو ہے آپ کو جو ہے منظرنامہ دکھتا ہے، اور یہ بعض وقت تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مسلم ملک بھی ہے۔ تو یہ ان کو ایک حسد تھی، جلن تھی، انتقام تھا، اور جتنی جائیدادوں کے کرایہ دار اوقاف کے جو ہے غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی جو ہے قبضے کو جو ہے لیگلائز کرنا تھا اور مکمل طور پر جڑ سے جو ہے اوقافی نظام کو برباد کرتے ہوئے ایک ایسا چھوٹا ہلکا سا جو پنچایت کا بھی لیگل سسٹم اس ملک میں نہیں ہے اس سے بھی بدتر ایک قانون متعارف کرایا گیا۔ تو اس پر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جو پہلے قانون تھا 95 اور 2013 کا اس کو مکمل طور پر یعنی اس کے جتنے بھی اہم خد و خال تھے وہ تمام کے تمام جو ہے 23 جو مین پلرز تھے وہ سب کو جو ہے ریپیل کر دیا گیا ہے، تنسیخ کر دیا گیا ہے، منسوخ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب اوقاف کی کوئی حیثیت قانونی 5 اگست کے بعد نہیں رہی جب تک کہ کوئی نیا بل نہیں آ جاتا یا پھر اسی قانون کو وہ دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کر لیتے۔ اور اس کے اندر جو کلازز تھے، جو 23 کلازز کی میں بات کر رہا ہوں، 29 میں سے میں نے صرف 23 کی جو ہے اس کے اندر جو تذکرہ کیا، تو اس کے اندر جتنے کچھ پاورز تھے، چھوٹے یا بڑے پاورز تھے، اس میں
وقف کمشنر، وقف سرویئر، وقف ٹریبیونل، اور اسی طرح سے جو ہے جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے چھوٹے جو ہے اپنے خاص طور سے امپلائز کے لیے جو بنانے کا تھا، پھر وقف کے ممبران کو الیکٹ کرنا، پھر وقف ممبران کے ذریعے چیئرمین کا سلیکشن اور الیکشن، وہ تمام کے تمام وقف بورڈ کو آزادی حاصل تھی۔ اب ایک کے بعد ایک قانون کو اس کے اندر پورا کے پورا ریپیل کر دیا گیا ہے، اور متولیوں کے بھی اختیارات تھے، پھر پرائیویٹ باڈیز کے بھی اختیارات تھے، پھر ان کو جو کچھ وہ سالانہ جو ہے اپنا کرایہ وصول کرتے ہیں اس پر کے اوپر بھی جو ہے کچھ اوقاف جو ہے ٹیکس لیا کرتا تھا۔ تو یہ تمام قوانین جو 23 قوانین جو بہت زیادہ مضبوط تھے، اس میں ایک بہت اہم جو تھا نقطہ جو ایکٹ جو ہے وقف ٹریبیونل کا، وقف ٹریبیونل کے جو فیصلے تھے، وقف ٹریبیونل کے فیصلوں کو حتمی مانا جاتا ہے ایز پر 1995 کے جو ہے قانون کے مطابق، کہ وہ جو فیصلہ دیں گے وہ ڈسٹرکٹ لیول اور اسٹیٹ لیول تک جو ہے فائنل ایبسلیوٹ مانا جائے گا۔ اس کی اپیل صرف لوکل کورٹس میں نہیں ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو یہ قانون بھی اب انہوں نے واپس لے لیا، اس کو بھی منسوخ کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی تبدیلیاں لانے کے لیے تجویز کی گئی ہیں جو اس کی ٹریبیونل کی حیثیت اور حقیقت ختم ہو جائے۔ اور ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ پہلے وقف کی پراپرٹیوں کو کوئی بھی ایکوائر نہیں کر سکتا تھا، وہ جو کلاس تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھی چیز ہمارے سابقہ وقف کے قانون میں تھی، وہ یہ تھی کہ 1949 اور 48 کے اندر جو لوگ یہاں سے پاکستان ہجرت کر گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا، تو اس کے لیے بھی ایک ڈیٹ مقرر کی گئی۔ 1952 سے پہلے جتنے وقف کیے گئے تھے وہ تمام اوقاف کو حکومت ہند نے اپہولڈ کیا، اور اس وقف کو گزشتہ یعنی آزادی کے بعد سے آج تک کے اس کو برقرار رکھا۔ اب اس کلاس کو بھی نکال دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جو وقف پراپرٹی جب جو پاکستان جانے والے تھے، جو ایویکیو پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس کو پوری واپس کرنی پڑے گی، اور اس کو ہم جو ہے ایویکیو پراپرٹی ہی ڈکلیئر کریں۔ تو ایسی لاکھوں ایکڑ زمینیں جو ہماری اس طرح سے اب چلی جائیں گی۔ تو یہ پرانے قوانین کے اندر جو کچھ جو ہے تبدیلیاں چھوڑی ہے، بلکہ پورا کے پورا ریپیل کیا گیا ہے، اور اسی لیے جتنے دانشور اور لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی جو 2013 کے اندر جو قانون بنانے کے اندر سب سے آگے تھے رحمان خان جو بنگلور کے ہیں، اور بھی حضرات تھے اس کے اندر، تو انہوں نے جو اس میں محنت اور کوششیں کی تھی، تو ان سب کا کہنا یہی ہے کہ ذرہ برابر بھی اس وقت کے قانون کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی جائے، الا یہ کہ مکمل طور پر انتقام اور حسد کے لیے نہ صرف اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، بلکہ مکمل طور پر پورا کے پورا قانون ہی برخاست کر دیا گیا۔ اب یہ قانون جب برخاست ہو جائے گا تو مسلمانوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت کیفیت شودروں سے بھی بدتر ہو جائے گی، اور ان کی ہر درگاہ، ہر مسجد، ہر مدرسے اور ہر قبرستان کے اوپر سوال اٹھیں گے۔ اب جو اس قانون کے لانے سے پہلے سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلسل تیزی سے جو سلسلہ چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آلریڈی جو ترمیمی بل جو ہم کہتے ہیں امینڈمنٹ پرپوز ایکٹ، جو نہیں بلکہ ایکٹ کو انہوں نے اپنے طور پر مسلط بھی کر دیا، نافذ بھی کر دیا، چلنا بھی شروع ہو گیا۔ یہ سب سے افسوسناک بات ہے۔ ہمارے اکابرین اپنی تقریر میں یہ بات نہیں کہہ رہے۔ اگر کیس اسٹڈی جمع کریں تو خود آپ 3 دن کا دیکھ لیجئے، کیرلا کا جو واقعہ ہے کوزیکوڈ کا، جہاں 400 ایکڑ کے سلسلے میں جو ہے جے پی سی کو کرسچن سوسائٹیز کو لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ 1912 سے پہلے یہ زمین ہماری تھی۔ وہاں گجرات کے اندر ویرال جو ایک مقام ہے شاطئ البحر پر ہے، کوسٹل ایریا میں، وہاں 800 سالہ قدیم درگاہ کو، مسجد کو اور متعلقہ 47 جو مکانات تھے اس سب کو جو ہے پورے کے پورے نیست و نابود کر دیا گیا،
اور 24 گھنٹے کے اندر اسے ڈھانے کے لیے 60 سے زیادہ بلڈوزر اور 200 سے زیادہ ٹریکٹر اس کے اندر استعمال کیے گئے۔ یہ بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہاں کا جو ٹرسٹ ہے، ایک ہندو مٹھ کا جو ٹرسٹ ہے، اس کے ٹرسٹیوں کے اندر ایل کے اڈوانی بھی ہے، ٹرسٹیوں کے اندر واجپئی بھی ہے، ٹرسٹیوں کے اندر یہ مودی جی بھی ہیں، ٹرسٹیوں کے اندر بہرحال آپ جتنے نام لے سکتے ہیں، جتنے خباستیں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے نام۔ تو وہ ٹرسٹ نے جو ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس یہ اپلیکیشن دے دی کہ ساری پراپرٹی ہمارے ٹرسٹ کے اندر آتی ہے اور یہ لوگ انلیگل اس پر خارج۔ تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے سو موٹو اپنے طور پہ ہی فیصلہ کر لیا، جبکہ 17 سپٹمبر آف دس ایئر سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ جو ہے یہ انسٹرکشن دیے ہیں کہ کوئی کسی عمارت اور اسٹرکچر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ یہ رولز نہیں فالو کرے۔ تو بہرحال 12 دن کے اندر ہی انہوں نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی قانون کو ہم نہیں مانتے، جو ہمارا قانون چلے گا وہ صرف بلڈوزر کا قانون چلے گا اور وہ مسلمانوں کی جتنی اوقافی جائیدادیں اس پر چلیں گی۔ اس کے بعد آپ سنجولی مسجد کا دیکھ لیجئے، ہماچل کا سنجولی مسجد کے اندر 4 منزلہ تھی تو وہ ایک نئی تفصیلات ہے۔ اب وہاں کی کمیٹی اتنا زیادہ بک گئی مسجد تھی کہ اس نے خود لکھ کے دے دیا کہ بھائی اوپر کی 3 منزلیں جو عدالت کے اندر اسٹے ہے، جس کا بھی فیصلہ نہیں آیا، وہ ہم خود توڑ لیں۔ جیسے ہی لیٹر گیا تو کمشنر میونسپل کارپوریشن نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ اب لیٹر آ چکا ہے تو لہٰذا ہم اسے توڑ دیں گے۔ عدالت میں بھی کہا کہ مسجد کے وکیل نے خود یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم اس کو توڑ دیں۔ اور اسی دن جو ہے وہ بی جے پی کی ایک منوس خاتون جو ہے شہزادی بیگم وارد ہوئی، وہ مائنارٹی ویلفیئر کی سنا جاتا ہے کہ وہ چیئرپرسن ہے، اس کے سامنے سب تماشے ہوئے۔ تو اس کے اندر ملوث رہنے والے مسجد کمیٹی بھی ہے، بی جے پی بھی ہے، کانگریس بھی ہے اور لوکل فلاں 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 تمام لوگ ہیں۔ اب اس کی تاریخ میں جائیں گے تو بہرحال ایک بہت لمبی تفصیلات ہے، تو میں صرف 3 مثالیں آپ کو دیا ہوں۔ تو یہ عمل آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جائیدادیں وہ 20% تک جو ہے مینیمائز کر دی جائیں اور کسی نہ کسی عنوان سے اس کو جو ہے کوشچنس کیا جائے اور آنن فانن توڑ دیا جائے، آنن فانن توڑ دیا جائے۔ کوئی اب جو کوزیکوڈ کا جو فاروق کالج کا جو مسئلہ ابھی کھڑا کیا گیا جے پی سی آنے کے بعد، کیا بتائیے کہ 100 سال سے جس کے قبضے میں اور استعمال میں باضابطہ قانونی طور پر اس وقت کا جو ہے جو ان کا راجا تھا برہما ورما کے نام سے، اس نے زمین دی، اس کے ساتھ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس کو جو رجسٹرڈ کیا اور آج تک وہ رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ ہمارے دشمنان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس وقت جو ہے صرف کاشت کے لیے زمین دی گئی تھی، اب یہ کالج کے لیے استعمال کرنے کا 100 سال کے اس کے متضاد جو رویہ ہے وہ دیکھیے۔ ایڈورس پوزیشن، جو اوقافی زمینوں کے اوپر غیر مسلم قابضدار ہیں ان کو ایڈورس پوزیشن کے ذریعے ان کی پوزیشن کنٹینیو کی جائے گی اور ان کو خالی کرانے کا کسی کو اختیار نہیں رہے گا۔ تو اس قسم کے قانون کا جو ہے اس وقت جو ہے اطلاق ہو چکا ہے۔ یہ صرف بہلانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو اس طرح سے صرف ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب یہ جو ترمیمی بل جو امینڈمنٹ ایکٹ آنے والا ہے اس کے لیے آپ تجاویز دیجیے۔ اب تجاویز کس سے مانگی جا رہی ہے؟ جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں۔ آپ کسی مندر کے حصے کو توڑنے یا بنانے کے لیے کبھی مسلمان سے آپ جو ہے تجویز لیتے ہیں یا کسی کرسچن سے لیتے ہیں یا چرچ کے معاملے کے اندر کسی مسلمان سے مشورہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ تو کئی دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی انصاف مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو وقت کم ہے، 10-15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ باتوں کو سمجھوں۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کلکٹر کے تمام اختیارات جو سیکشن 8D4 اور 34 کے تھے اسے ختم کر دیا گیا۔ عوامی نوٹسز کا جو لزوم ہے وہ ترمیم سیکشن 37(b) کے اندر ختم کر دیا گیا۔ پورٹل پر اندراج کا آئٹم نمبر 5 سیکشن 2 کے اندر جو لازمی کر دیا گیا۔ تو اب جو تجاویز آئی ہیں اس کو بھی آپ سن لیجئے، جو جے پی سی نے جو ہے پارلیمنٹ میں رکھا تھا اور جو امینڈمنٹ بل کے جو خط و خال ہیں اس کے 40 میں سے میں بہت کم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
تقریباً 23 ایسے پوائنٹ نکات ہیں جس پر آپ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ایک مسجد ہے، مسجد کہتے ہیں، مسجد ساری لینگویجز میں مسجد ہی کہا جاتا ہے، تو اب یہ نئی ٹرمنالوجی استعمال ہوگی کہ پریئر ہال مسجد نکال دی تھی، قبرستان کے لیے گریو یارڈ، تاکہ جو عربی، فارسی، ترکی، اردو جتنی ٹرمنالوجی ہے پوری پوری طرح سے برخاست کر دی، جبکہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وقف بورڈ کا نام نکال کر بڑی یعنی عیاری اور چالاکی سے اس کا نام UMEED رکھ دیا گیا۔ اب بتائیے اتنا لمبا نام نہ خود جج کو معلوم ہوگا نہ بورڈ کو معلوم ہوگا، اور یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ کوئی نام ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا؟ اب کوئی پکارے گا تو اس کو کیا نام سے پکارے گا؟ لہذا لوگ وقف کا نام ہی بھول جائیں، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور دوسری چیز کو جو ہے وہ متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سیکشنز ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو ہے شامل کر لیے ہیں۔ نمبر 3 جو نقطہ اس کے اندر جو اسٹارٹنگ سے انہوں نے کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی نو مسلم اگر اسلام قبول کیا تو 5 سال تک اپنی کوئی جائیداد جو ہے وقف بورڈ کو یا وقف کو جو ہے وقف نہیں کر سکے۔ تو یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے یہ کہاں سے لایا گیا کہ بھائی اپنے 2 سال میں مر جاتا نو مسلم؟ تو یہ زبردستی اس لیے ٹھوسا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر اس کی اولاد اس پہ کیس ڈالے گی، اور جو وقت کے لیے انہیں دینے والا ہے وہ اولاد جو ہے لڑکے اس سے واپس لے گی، اور وقت کو 1 انچ بھی زمین نہیں ملے گی، اس کا سیاسی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، بہت سارے جو اعتقاد رکھنے والے غیر مسلم ہیں اور خود ہمارے ہندو برادران ہیں، کرسچنس ہیں، انہوں نے کئی جائیدادیں جو ہے وقف کی ہیں، اور اس میں ایک مرتبہ وقف کرنے کے بعد جو ہے وقفی کہلاتی ہیں۔ تو اب اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کوئی نان مسلم بھی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ کلکٹر کو جو تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وقف کمشنر اور جو وقف کے جو ہے سرویئر ہیں اور وقف کے جو CO ہیں، تو اسپیشل آفیسر، ان کے پاس پورے اختیارات ہوتے تھے۔ اب اسے اٹھا کر جو امینڈمنٹ ایکٹ 3/4D اور سیکشن 101/1، اس کے اندر سروے کمشنر کی جگہ جو ہے پورا کے پورے اختیارات کلیکٹر کو دے دیے گئے۔ کلیکٹر وقف کی پراپرٹیز کے اسندات، نقولات اور ڈاکومنٹ کی تحقیق کرے گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا لنک ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے کہنے پر ہی کوئی پراپرٹی درج وقف ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ایک جو تماشا کیا گیا ہے کہ سرویئر بھی گورنمنٹ کا ہوگا اور آفیسر بھی گورنمنٹ کا ہوگا، اور جب تک وہ ایسا نو نہیں بولیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے اور بولیں گے کہ یہ 100 سال پہلے کے اس کے لنک ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ارے ہندوستان میں 100 سال پہلے کے مندروں، چرچوں، کس کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ صدیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہندوستان کا تسلیم کرتا ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ اسے تسلیم کیا ہے، باوجود اس کے اس مسئلے کو چھیڑ کر جو ہے پورا کلیکٹر کے پاس اختیارات دے دینا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر جب مورتی بٹھانے کی کوشش کی گئی تو کلیکٹر نے اس سے منع کیا، اور جو پولیس کے ذریعے ان لوگوں کو، یہ کاریہ کو روکنے کی کوشش کی تو اس کا ٹرانسفر ہی کر دیا۔ اب دلی کی قدیم ترین جو محلہ ہے، اب اس کے اندر جو ہے بہت قدیم 1000 سال پرانے یہ عیدگاہ ہے، تو وہاں کوئی رانی کا مجسمہ راستے میں آ رہا تھا، تو وہ اٹھا کے انہوں نے سیدھا عیدگاہ کے اندر لگانے کی کوشش کی، تو مسلمان ہائی کورٹ کو گئے، ہائی کورٹ کے اندر یہ آرڈر مل گیا کہ نہیں وہ مجسمہ عیدگاہ کے اندر بٹھایا جا سکتا۔ اب بتائیے گورنمنٹ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سوائے عیدگاہ کے بیچ میں بٹھانے کے۔ اسی طرح سے مورتیاں بھی کئی ہزاروں عیدگاہوں پر آلریڈی بٹھائی جا چکی ہیں، اور اس تہوار کے اندر بھی بٹھائی جانے والی ہیں۔ تو اس کو جو ہے کنفرم کرنے کے لیے مکمل طور پر فرنٹ مین کے طور پر کلیکٹر جو ہے بہت زیادہ فعال رول ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ہماری جو قیمتی اوقافی جائیدادیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے جو امینڈمنٹ سیکشن 37/B ایک لایا گیا، جس کے مطابق یہ ہے
کہ اگر آپ کو پراپرٹی وقف کرنا ہے تو پہلے آپ جو ہے پبلک نوٹیفیکیشن دینا، بولنا کہ بھائی یہ زمین ہے، میں جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں، کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض۔ آپ یقین کیجئے ہزار تو آپ کے خلاف کیسز پڑ جائیں گے، بوگس ڈاکومنٹ آ جائیں گے، بوگس اپلیکیشن آ جائیں گے، ان کی ماں نے باپ نے ہم کو بھیج دیا تھا، یہ ان کی سائن ہے، وہ فلاں ہے۔ تو وہ کبھی بھی عوامی نوٹیفیکیشن کے بعد کوئی جائیداد بھی مشکل ترین ہو جائے گی وقف کرنا۔ پھر اوپر سے ایسی زبردستی کہ اس کو پورٹل پہ ڈالنا چاہیے۔ جب پورٹل پہ کوئی چیز آئے گی تو یہ جو آرمی بیٹھی ہوئی ہے آپ کی فتنہ و فساد کی جو آرمی ہے، زعفرانی آرمی، آپ سمجھتے ہیں خالی بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ دھڑل سے پورا کا پورا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے اور ایک ایک کر کے جو ان کے پاس جو ہے پٹیشن 24 گھنٹے کے اندر آ جائیں گے، اور اس کے بعد کلیکٹر صاحب یہ بولیں گے کہ دیکھیے ہمارے پاس کوئی اتنے اطلاعات آ گئے ہیں، اتنے کمپلینٹس ہیں آپ کی پراپرٹی کے سلسلے میں، پہلے آپ اپنا ٹائٹل درست کیجیے، اور ٹائٹل بالکل صحیح نہیں ہے آپ کا، اس پہ بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں۔ اور کہا جائے گا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ جو ہے یعنی سول کورٹ چلے جائیے اور ٹائٹل اپنا مضبوط کر لیجیے۔ سول کورٹ ہندوستان کے اندر آپ ججمنٹ لینے کے لیے کسی سے پوچھ لیجیے 14 سے 18 سال، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک جانے تک پوترے جو ہے انہیں اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ 3 جنریشن ایسی ہی ہندوستان میں برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چالاکی ہے۔ سرکاری اراضیات جو گورنمنٹ لینڈز ہیں وہ اوقافی جائیداد نہیں کہلائی جائے گی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو اتنے بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جا کے گورنمنٹ کی لینڈ کو وقف پراپرٹی بول دے اور گورنمنٹ اس کو سن لے؟ یہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، بلکہ ایک زبردستی کا ایسا چھیٹا ہم پر مارا گیا ہے کہ جیسا کہ جو ہے یہ لوگ بہت ہی پوتر ہیں اور ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ کی لینڈز کو لے کر جو وقف کر دیتے ہیں۔ اب جو سوشل میڈیا پہ جو اس وقت جو گودی میڈیا ہے وہ جو بکواس کر رہا ہے اور بیچارے غیر مسلموں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی ان کا طریقہ تو ایسا ہے کہ کسی محلے میں ایک نوٹس چپکا دیتے ہیں وقف پراپرٹی، وہ تو وقف ہو جاتی ہے۔ ان کے جو بادشاہ تھے جب فتح کیے تو پورے ملک کو وقف بول دیا، پورا ملک وقف ہو گیا۔ اس میں ایک مثال بار بار دی جاتی ہے، تمل ناڈو کے اندر وہاں کے جو رچ مسلم فیملیز، ٹیمبلین فیملیز ہیں، ان کے 400 1000 2000 ایکڑ زمینات آج بھی ہیں۔ تو اس کے اندر کبھی ہندو آبادی پوچھتی تھی کہ بھئی ہم چھوٹا ٹیمپل بنا لیں، تو ٹیمپل بنا لیجیے، کیونکہ کھلے دل سے اجازت دی گئی ان کی آبادی کو ملا۔ اب اس کو بیس بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وقف پراپرٹی میں ٹیمپل کیسا تھا؟ مطلب یہ کہ ٹیمپل کی زمین تھی، مسلمانوں نے قبضہ کر کے اسے وقف پراپرٹی ڈکلیئر۔ ہر چیز کا الٹا بیانیہ ہے اور انتہائی غلط اسٹیٹمنٹ دے کر لوگوں کو بیوقوف بنا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ لالچ دینے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیے بھائی ہم اتنا اچھا قانون بنائے ہیں، جو سال کو 7% ٹیکس لیتے تھے کمیٹیوں سے، اب ہم 5% کر دیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو امینڈمنٹ نمبر 48/1 اور 48/3 کے اندر کیا گیا ہے کہ وقف ٹریبونل کے اندر 2 غیر مسلم شامل ہوں گے اور ایک ٹیکنیکل پرسن شامل ہوگا۔ تو جب وقف ٹریبونل کے اندر یہ حضرات شامل ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وقت کی پراپرٹی بچنے دیں گے یا فریکچرڈ ججمنٹ دیے جائیں گے، اور وہ ججمنٹ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں دے گا۔ یہ حالت ہونے والی ہے۔ اسی لیے بار بار انہوں نے بڑے کھلے انداز میں اب کے جو ہے امینڈمنٹ کے اندر وقف ٹریبونل کو کمزور کرنے کے لیے امینڈمنٹ نمبر 48/7/3 شامل کیا۔ تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو امینڈمنٹ نمبر 91/4، جس کے اندر وقف لینڈ کا ایکویزیشن کا جو ہے ایک اس کے اندر شق شامل کرتی ہے۔ یعنی اگر حکومت کو وقف کی زمین اچھی دکھ رہی ہے، مہنگی ہے، اگر ضرورت ہے یا نہ ہو، تو بغیر نوٹس کے وقف کے جو ہے وقف کی زمین پر حکومت اسے حاصل کر لے سکتی۔ آپ بولیں گے یہ کیسا ہوگا؟ تو میں نے بھی اپنی پہلی گفتگو میں آپ سے بتایا تھا کہ جو دلی کا وقف بورڈ تھا اس کے تقریباً 326 جائیدادوں میں سے آلریڈی گورنمنٹ نے بغیر نوٹیفیکیشن کے 123 بڑی بڑی مہنگی اوقاف کی جائیدادیں پچھلے 2 سال میں لے لی ہیں، اور اس کے خلاف کوئی پٹیشن بھی کسی بھی عدالت میں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں اور بہت مہنگی جائیدادیں، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑا روپے ایک جائیداد اور ایک پلاٹ کی قیمت ہے۔ قبرستان کا ایک انٹری ہے اس کے اندر
اور وہ قبرستان کی انٹری کو راؤنڈ کر دیا گیا، قبرستان صاف کر دیا گیا، حکومت کے LDO کے حوالے ہو گیا، لینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر آف گورنمنٹ آف انڈیا کو ہینڈ اوور کر دیا۔ ہینڈ اوور کرنے والے کون ہیں، لینے والے کون ہیں؟ اوقاف سے جب بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ پراپرٹیز اس طرح سے اطلاع دارا، تو وہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، کیونکہ ریکارڈ پہلے ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے پورے منگا دیے ہیں، تو کس کے پاس کوئی ریکارڈ رہے گا؟ اور وہ بیچارے امپلائی کو کیا معلوم ہے کہ اس کے لیے عدالت میں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ تو وقف لینڈ کو چاہے ریلوے ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ہو، پیٹرولیم کوئی بھی منسٹری جو ہے حاصل کر سکتی ہے، اور موجودہ قانون کے اندر اس کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ خطرناک قانون ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی تباہی آئے گی، اور یہ کام بغیر کسی جو ہے پروپیگنڈے کے اور بغیر کسی جیو کے کام شروع کر دیا جائے۔ اب یہ ایک اور ایک امینڈمنٹ جو اس میں لایا گیا ہے، جو سیکشن 107 جو پہلے تھا، اس کو انہوں نے جو ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جس کے اندر جو ہے ریونیو ریکارڈ کے اندر اگر وقف پراپرٹی میں غلط اندراج ہوتا تھا یا غلط انٹری ہوتی تھی، تو اس کی تصحیح کرانے کی اتھارٹی وقف بورڈ تھی۔ وقف بورڈ کلیکٹر کے سامنے ریپرزنٹیشن دیتی تھی کہ یہ وقف پراپرٹی کے اندر اپنے غلط نام چڑھا لیے ہیں اور اس کو جو ہے حذف کیا۔ اب موجودہ جو ترمیمی بل امینڈمنٹ ایکٹ آ رہا ہے، اس کے اندر اس کی بھی گنجائش نہیں رہے گی، بلکہ گنجائش ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاورز کھینچ لیے گئے، اور نان مسلم کو بورڈ کا ممبر بنایا جائے، یعنی حکومت جسے چاہے اسے جو ہے ممبر بنا سکے گی۔ چیئرمین پہلے جیسا میں نے کہا کہ وہ بورڈ کے اراکین اپنے چیئرمین کو حکومت کی ایما پہ چنا کرتے تھے، وہ بھی اختیارات اب ختم کر دیے جائیں، اور بورڈ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے رولز اور ریگولیشن بنائے۔ جو بھی اس کے اندر امینڈمنٹ ہو یا اس کے اندر کوئی چیز اضافی کرنی ہو، اور اس کے اندر بہتر انداز کے اندر پرنسپل ایکٹ کے اندر کوئی چیز شامل کرنی ہو، تو اس کا پورا کے پورا اختیار صرف اور صرف حکومت کو رہے گا۔ حکومت کے علاوہ کوئی شخص بھی جو ہے وقف کے معاملات کے اندر نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ سینٹرل وقف کونسل تھی، تو سینٹرل وقف کونسل کا تو کوئی ایکٹ میں ذکر ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی۔ بی جے پی نے سینٹرل وقف کونسل کے اندر جن لوگوں کو لیا تھا، وہ پورے انتہائی جو ہے جاہل قسم کے، ان پڑھ قسم کے، اور محلے کے یا پھر مختلف ریاستوں کے گرے پڑے جو بھی ان کے بیوقوف قسم کے لوگ تھے، اور ان سب کو جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ سینٹرل وقف کونسل ہے۔ وہ 1 سال 2 سال شاید برائے نام چلی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح حج کمیٹی بھی اس وقت بالکل جو ہے اس کو بھی انہوں نے فارم نہیں کیا۔ اب اس میں ایک چالاکی یہ کی گئی کہ وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ہمارا سوال ہے کہاں گیا؟ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس کو ذکر میں نہیں لا رہا ہے۔ تو منموہن سنگھ کے زمانے کے اندر 2014 کے اندر ایک سچر کمیٹی کی جانب سے 28 جنوری 2014 میں ایک ریکمنڈ کیا گیا تھا کہ وقفی جائیدادوں کی آمدنیوں کو بہتر انداز میں بڑھانے، اس کا انتظام کرنے، اور اس میں مسلمانوں کی جو ہے تمام امور کے اندر مدد کرنے کے لیے وقف ڈیولپمنٹ جو ہے کمپنی بنانی چاہیے۔ تو اس وقت نواٹکو نام سے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے خود ایک کمپنی بنائی، اور اس کا نام نواٹکو ہے، نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو سیکشن 8 کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کی گئی، اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے 5,000 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے بطور سیڈ منی۔ اب اس کا ذکر ختم ہو چکا، نہ کہیں ذکر ہے اس کا کہ بھئی ہوا کیا۔ جب ہم نے معلومات حاصل کی کہ وہ 5,000 کروڑ اکاؤنٹ میں سے غائب ہیں، اور وہ مکمل طور پر جو ہے اس وقت جو ہے نواٹکو جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہوگا، تو وہ چونکہ الگ ایکٹ کے تحت اور اس کے جیو کے تحت بجٹ نوٹیفیکیشن کے تحت قائم ہوا تھا، تو اس نے وقت کے معاملات سے بالکل الگ رکھا، اور وہ شاید خاموشی سے اسے ختم بھی کر دی ہیں۔ اس میں 120 امپلائیز تھے، اور سب کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ 120 امپلائیز کہاں چلے گئے اور پھر ان کو کہاں ٹرانسفر کر لیا گیا۔
اب اس میں ایک اور ہوشیاری کی گئی ہے کہ جو وقت جائیدادوں کے انکروچرس ہیں، لینڈ گرابرس ہیں، ان کے لیے گزشتہ قانون میں بھی بڑی ہلکی سزا تھی، 6 مہینے کی سزا تھی، اور ان کے لیے جو ہے بامشقت سزا تھی، پنشمنٹ بھی دی جو ہے تو سیویئر پنشمنٹ تھی۔ اب انہوں نے اس کو ہلکا سا پنشمنٹ کر دیا، پنشمنٹ کو نکالا، یعنی 6 مہینے کی سزا، پھر اس میں بھی ایسا ہلکا پنشمنٹ کہ بھئی آپ 200 ایکڑ کھا جاؤ، 1000 ایکڑ کھا جاؤ، وہ 2-3 مہینے کی سزا اوپر جا کے ہوگی بھی نہیں ہوگی بھی، تو اس طرح سے بہت ہی ہلکا قانون ہے۔ جو نیا قانون ابھی امت شاہ نے جو متعارف کرایا تھا جولائی کے اندر، BNSS، اس کے تحت اس کو جو ہے کوئی بھی اوقافی جائیدادوں کو پروٹیکشن نہیں دیا گیا ہے، تو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنستھا کا جو نام ہے۔ تو اب بتائیے کہ اتنی اچھی یعنی لالچ ہے ہمارے غیر مسلم بدماشوں کے لیے، کہ یا پھر مسلمان بدماشوں لینڈ گرابرس کے لیے، جو چاہے جس پہ ہاتھ ڈال دیجیے، کوئی سزا تو ہونے والی نہیں، بہت کچھ ہوگا تو 20-25 سال چلے گی جب تک زندہ کون رہتا ہے۔ اب اور ایک لالچ اس کے اندر، یہ جو امینڈمنٹ بل آ رہا ہے اس میں ایک لالچ یہ رکھی گئی ہے کہ بڑی جماعتوں کو بھی اس کے اندر ممبر بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کی جو بڑی دینی جماعتیں ہیں وہ ان کو بھی ممبر بنا۔ بھائی ان کو کیوں ممبر بنا رہے ہیں؟ آپ اصل کا ہی پورا قانون غائب کر دیے، تو اب ان کی کیا حیثیت رہی ہے اور ان کو کیوں بنایا جائے؟ وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کے ٹٹو کے طرح، آپ کے دلال کے طور پر وہ کام کر سکیں، اور ان کے ذریعے مزید جو کچھ ہے اس کی تباہی آپ لا سکیں، اور جتنے اوقافی ڈاکومنٹس ہیں اور جتنے فعال لوگ ہیں ان کی مخبری کر سکیں۔ تو یہ سب کاموں کے لیے انہوں نے پہلے ہی جو ہے، تو میں نے اپنی کتاب میں بہت سارے اس کے متعلق چیزیں شامل کی ہیں، اور چونکہ آلریڈی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مضمون طویل ہو رہا ہے، تو اب میں آخر کے اندر جو آخری میرا جو نقطہ ہے جس پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ جو گزارشات ہمارے اپنے اکابرین اور ملت اسلامیہ کی بڑے دیندار مدارس، جماعتوں اور یہ تمام سے۔ عزیزان محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت جو کھیل تماشا ہو رہا ہے اور جس مخمسے کے اندر، تذبذب کے اندر ہماری اپنی ماشاءاللہ قابل قدر قیادت ملوث ہے، انجانے یا نہ جانے طور پر، تو وہ ایک ہم سب کے لیے ایک فٹ بال بن چکے ہیں۔ نہ خود کرتے ہیں، نہ دوسروں کو جو ہے کوئی مضبوط اقدام کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اب یہ مسالک اور جماعتوں کے معاملے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، ایک عام مسلمان تو بیچارہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے اگر کوئی جماعت میں نہیں ہے، تو اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ارے یہ کوئی جماعت کا ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے، بجائے آپ ملت اسلامیہ کے اندر ہونے کے آپ تمام امت کو اپنے انڈر سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں، لیکن کچھ تو کیجیے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو لامحالہ جو خطرات ہے اس کو کس طرح سے آپ ٹیکل کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا عقلی جواز ہے؟ بار بار جلسوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی جذباتی عمل نہ کریں، کوئی اپنے طور پر اقدام نہ کریں۔ ایک امیر جماعت نے یہ تک کہہ دیا کہ 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں، دوسروں نے کہا کہ بھئی قدم بقدم۔ ارے جناب، آپ چلیں گے، قدم اٹھائیں گے تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ قدم اٹھانے کے لیے، لیکن آپسی چپخلیشوں سے ہی ہمارے بزرگان کو فرصت نہیں ہے، تو پھر کب یہ کام کریں گے؟ آپ بتائیے، تقریباً 80 کے قریب اس وقت جو ہے مساجد اور مدرسے گجرات کے ایک ہی اسٹیٹ کے اندر توڑ دیے گئے ہیں، بلڈوز کیے گئے ہیں، اور 150 کی ابھی اس کے اندر فہرست ہے۔ تو یہ سب کے اوپر تحقیقاتی رپورٹ شائع کرنے کی کس کی ذمہ داری؟ ہلکے انداز کے اندر اتنے بڑے مسئلے کو، 20 کروڑ مسلمانوں کے اتنے بڑے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ دینی مدارس کے پاس 10 لاکھ طلباء ہوں گے، بڑی مسلم جماعتوں کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں 50 لاکھ 1 کروڑ کے قریب تربیتی یافتہ کا۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیے کہ یعنی کس وقت کیا بانسری بجائی جا رہی ہے۔ اب اس وقت سر پہ آپ کے تلوار لٹک رہی ہے، تو ابھی ہم مصروف ہیں وہ گستاخ رسول کے پیچھے 2 کوڑی کا جو پنڈت ہے اس کو جواب دینے کے لیے کئی کلومیٹر کا جلوس نکل رہا ہے، اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایک جماعت ہے کہ خواتین کی حیا مہم چلا رہی ہے۔ ارے بھائی، یہ تمام امت کے جماعتیں، تمام مدارس، تمام مسالک اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے گھر گھر شعور بلند کرنے کے لیے چند ماہ کیوں رک کر یہ کام نہیں کر سکتے؟
کیوں اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے تعین نہیں کرتے، اس پہ معمور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امت اسلامیہ میں یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ قانون ہے کیا، اور اس کی جو مصیبتیں اور مشکلیں آئندہ صدیوں میں ہماری نسلوں پہ آنے والی ہے اتنی بڑی رہیں گی۔ کچھ دن کے لیے آپ کا اپنا جو ذاتی جماعتی جو پروگرام ہے اس کو موقوف کرنے میں کوئی تباہی آنے والی نہیں ہے، بلکہ ملت کے اندر واقع ایک متحدہ پالیسی پروگرام اور جدوجہد کا جو لائے عمل ہونا چاہیے وہ سامنے آتا تھا۔ اب آپ سے پہلے پوری ادب کے ساتھ گزارش کے ساتھ میں کہوں گا کہ دہلی کے اندر پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس کے ہوئی مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن جماعت نے بازو بیٹھ کر مشترکہ کر دیا۔ ارے آپ پرسنل لا بورڈ سے اتنے زیادہ بڑے بن چکے کہ آپ ان کو اٹھا کر اس کے رکن ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بورڈ کچھ نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو عظیم تفرقہ ملت کے اندر ڈالا گیا اور ہر ایک کو ایک بات بات کی گولیاں بھولنے کے لیے یہ دراصل مار پڑ رہی ہے بابری مسجد سے لے کے اب تک کے جو ہماری حماقتیں بعض ہمارے چھوٹے خط کے مولوی اور قائدین کی جانب سے ہوئی۔ آپ بتائیے کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں 10 مرتبہ ہمارے قائدین RSS کے لیڈروں سے جا کے ملے، آپ جتنی مرتبہ ملے اتنے کتنی آپ نے ان کو قراردادیں اور میمورنڈم اور یادداشتیں دی، کم از کم عوام کے سامنے لائیے کہ آخر آپ نے ان سے بات کیا کی تھی۔ یہ تباہی کا سلسلہ دراصل اور پرانا ہے۔ 9 نومبر 2019 کے اندر سپریم کورٹ آف انڈیا کا ججمنٹ آیا اور بابری مسجد کی سرزمین کو اٹھا کے مندر کو دے دیا گیا۔ تو 10 تاریخ کو پنڈتوں نے خوشی میں ایک لنچ رکھا، ایک پروگرام رکھا مبارکبادیوں کے لیے۔ تو مبارکبادیوں میں گھسیٹ کر پوری مسلم جماعتوں کے قائدین بلایا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے، ہاں ہاں ہوں کرے، مٹھائیاں کھائے، سب کرے۔ تو ہماری اتنی ایمانی غیرت نہیں ہے، ہماری قیادت اتنی کمزور، اتنی بھکو اور اتنی جو ہے ہلکی ہوتی ہے کہ جو بلائے چلے جائے، جس کے چاہے بیٹھ جائیں۔ کیا آپ امت کے لیے جواب دہ نہیں ہے؟ 20 کروڑ عوام کا مذاق ہے نہیں ہے؟ بتائیے۔ اس کے بعد سے آج تک میں 50 واقعات گنا سکتا ہوں کہ اس طرح کا جو کمزور مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہماری قیادت ہوتے ہوئے وہ بند ہونا چاہیے۔ مضبوط قدم اٹھائیے، مضبوط کام کیجیے، نتیجہ خیزی پیدا کیجیے۔ 20 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم کی جو بات ہر اسٹیج سے کہی جا رہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور تو تمہارے درمیان جو امیر ہے یقیناً ہم اطاعت کرنے تیار ہیں، مگر کچھ تو کیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قسم کے گفتگو، یہ چھوٹے چھوٹے قسم پر بڑے بڑے جلسے کر دینا اور دوسرے دن کچھ اس پر عمل نہیں کرنا۔ میں تو یہ گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام جماعت کے اکابرین، عمراء، صدور، جو ہے اس وقت ہندوستان میں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، اور تمام یہ دینی مدارس کے اساتذہ، سب سے پہلے اب تک کے جو 2014 سے لے کر 2024 تک جتنی مسجدیں اور جتنی عیدگاہیں، جتنے قبرستان قبضہ کر لی گئی ہیں اور جو ڈسمینٹل کر دی گئی ہیں، ان کا ریکارڈ پبلش کیجیے آپ۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، امت کو معلوم ہو۔ پرسوں ہی میں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج سے بات کر رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس سے نہ کوئی ڈاٹا آتا ہے، آپ لوگوں کے پاس سے نہ کوئی لکھت آتی ہے، تو بھائی ہم سب کو کیسا پتہ چلے کہ آپ کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے جب آپ خود اپنی کمیونٹی کے سلسلے میں باخبر نہیں ہے اور وہ پوری انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچا سکتے، تو ہم کیا آپ کی مدد کریں گے؟ تو ایسی بہت ساری میجر باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کو جوڑا جائے اور اکابرین کو جو ہے بعمل بنا جائے۔ تعطیل العمل سے، عمل سے بھاگنے سے امت کی قیادت نہیں ہوتی ہے۔ قیادت ربانیہ کے لیے آپ کو سینہ سپر ہو کر جو باطل کے خلاف پوری دانشمندی اور عقل مندی کے ساتھ ٹھہرنا پڑے گا۔ آپ کے پیچھے 20 کروڑ کی عوام ہے، آپ کے پیچھے 10 کروڑ مرد اور 10 کروڑ خواتین ٹھہرے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے لیے یہ درجہ کیوں طاری ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور آپ کو بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی میمورنڈمس نہیں ہے، تو عوام سمجھے گی کیسے؟ کیا سمجھے گی؟ کیا کچھ ہمارے پیچھے ہمارے خلاف ہو رہا؟ پردوں کے پیچھے
آئرن کٹن کے پیچھے جو کچھ ہماری جو ہے لگو ریشے کو بیچا جا رہا ہے اس کا تو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، لیکن بطور امانت کے امت اسلامیہ کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو جواب دے رہنا پڑے گا۔ اگر ذرا سی بھی غفلت کی تو صدیوں تک ہماری نسلوں کو بھگتتے رہنا پڑے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی، میں پروگرام کے کامیاب انعقاد پر آج کے ہمارے خصوصی مہمان اور جناب ناظم الدین صاحب، ڈائریکٹر سلامہ اکیڈمی، چیئرمین مسلم چیمبر آف کامرس کا میں صمیم قلب سے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک اہم عنوان پر بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے جو باتیں ہمارے سامنے سامعین کے سامنے گوش گزار کی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں ہم جیسے طالب علموں کے لیے اور جو بھی اس میں شریک دیگر انٹلیکچوئلس ہیں، وہ آپ کی کتاب سے مزید مطالعہ کرتے ہوئے اپنے حلقے احباب میں اس موضوع کو اور اچھی طرح اجاگر کریں اور اس کی اہمیت پر بات چیت کریں، تبادلہ خیالات کریں۔ میں تمام مشارکین کا اور تمام ہندوستان بھر اور بیرون ہندوستان بھر سے جتنے بھی لوگ اس آن لائن سیشن میں شریک ہوئے ہیں ان کا بھی میں بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس اہم پروگرام کے لیے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس پروگرام کے انعقاد عمل میں لانے والے ذمہ داروں کو میں ابھی منتظمین کو بھی بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے گیسٹ لیکچر جناب ناظم الدین صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام سامعین اور سامعات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر میں اور امت کے بہتر مستقبل اور امت کے کامیابی اور کامرانی کے لیے جو ہم سے ہو سکے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چن لے، منتخب کر لے، تاکہ ہم امت کے لیے بڑا کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آخری میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ کتنے 225 225